आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी। नाजरीन, दीनी मसाइल और उनका हल, ये रोशनी टीवी का एक खुसूसी प्रोग्राम है जो गुज़िश्ता कई सालों से चलते आ रहा है। माह रमज़ान में रोज़ेदारों व मुसलमानों की रहनुमाई के लिए हम मुख्तलिफ़ उलमा से गुफ्तगू करते हैं और बराह रास्त प्रोग्राम के ज़रिए उनके मसाइल शहर के जय्यद आलिम दीन से वाक़फ़ियत कराते हैं। आप इस प्रोग्राम के ज़रिए आप अपने मसाइल हमारे टीवी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके अपने आलिम दीन से आपके मसाइल का हल सुन सकते हैं, जान सकते हैं। वाज़ेह रहे कि लॉकडाउन के मद्देनज़र जहां हर किसी को घर में रहने की ताकीद की गई है, उसी तरह आलिम दीन को भी बाहर निकलने के लिए मना किया गया है। और इसी के मद्देनज़र रोशनी टीवी एक नए अंदाज़ में वहीं पर जहाँ पर आलिम दीन है वहीं पर से बराह रास्त प्रोग्राम नशर कर रहा है। हर साल इस तरह से होता था कि स्टूडियो में आपके सवालात का जवाब दिया जाता था, लेकिन इस बार लॉकडाउन के मद्देनज़र बाहर से ही जहाँ पर आलिम दीन है वहीं से ही लाइव प्रोग्राम नशर किया जा रहा है। आप इस प्रोग्राम से फ़ायदा हासिल करें। हमारी गुजारिश है, रोशनी टीवी इंतज़ामिया आपके मसाइल के हल के लिए हर वक्त आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर है। और इस साल जहाँ पर लॉकडाउन वो मसाजिद में भी नमाज के लिए आम आवाम को इजाज़त नहीं दी गई है। इसके मद्देनज़र आवाम और आलिम दीन का रिश्ते में थोड़ी सी दूरी आई है और इस दूरी को मुकम्मिल करने के लिए इस प्रोग्राम के ज़रिए हम उस दूरी को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस खला को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ गुज़िश्ता 2 प्रोग्राम से शहर के जय्यद आलिम दीन मौलाना शाहिद रज़ा साहब मौजूद थे। इसी तरह आज शहर के मशहूर व मारूफ आलिम दीन, ख़तीब व इमाम वो उस्ताद मज़हर उलूम, वो रुकने शरई पंचायत निज़ामाबाद मौलाना अब्दुल माजिद क़ासमी साहब मौजूद है, जिन्होंने कई मसाइल को अपने शरई पंचायत में जब वो रहते हैं तो कई मसाइल को अपनी दूरबीनी से हल करते हैं। उसी तरह जब वो उस्ताद होते हैं वो उस्ताद अपने मज़हर उलूम में आप अरबी पढ़ाते हैं और अपने तालिब इल्म को मसाइल से भी अच्छी तरीक़े से वाक़फ़ियत है। उसी तरह वो ख़तीब व इमाम हैं मस्जिद आबिदा अहमदपुरा कॉलोनी के, वहाँ पर भी वो आवाम की रहनुमाई करते हैं। मस्जिद आबिदा हमारे शहर के मरकज़ी इलाक़े अहमदपुरा कॉलोनी में मौजूद है। आपने भी जायज़ा लिया होगा। मौलाना मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासिम साहब का हमारे इस प्रोग्राम में हम खैर मक़दम करते हैं और हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इस लॉकडाउन के बावजूद, इस शदीद गर्मी के बावजूद भी हमारे लिए वक्त निकाला। हम उनका खैर मक़दम करते हैं। वाज़ेह रहे कि मौलाना वीडियो से परहेज़ करते हैं, इसलिए हम भी उन्हें वीडियो पर ज़्यादा इसरार नहीं करेंगे। हम सिर्फ़ उनका खैर मक़दम बयान लेंगे, फिर उसके बाद वो पर्दे के पीछे से ही आपके सवालात का जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। माशाअल्लाह, ये रोशनी टीवी के ज़रिए से ये प्रोग्राम हो रहा है जिसके ज़रिए से आवाम दीनी मसाइल मालूम कर सकते हैं। और वैसे तो शहर के दीगर उलमा के ज़रिए से भी फ़ोन के ज़रिए से मसाइल मालूम किए जा सकते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के ज़रिए से एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि आदमी फ़ोन करके जब किसी से मसला मालूम करता है तो तन्हा एक को मसला मालूम होता है, लेकिन इस प्रोग्राम में अगर हम कॉल करते हैं और फ़ोन करके मसला मालूम करते हैं तो फिर हमारा ये मसला जिसका और उसका जवाब जो है वो एक बड़ी तादाद मुसलमानों की सुनती है। और जो लोग पूछ नहीं पा रहे हैं या जिन लोगों के जहन में वो सवाल था तो उसका जवाब उन्हें घर बैठे मिल जाता है। इस तरह उनकी दीनी रहबरी और रहनुमाई मिल जाती है। तो इस तरह बहुत से लोगों तक ये हमारा मसला और हमारी दीन की बात पहुंचती है। इस एतबार से रोशनी टीवी का ये इक़दाम और उनका ये प्रोग्राम बहुत काबिल मुबारकबाद है। जी, मौलाना ने एक बात ये काफ़ी सही कही कि अगर आम तौर पर लोग क्या करते हैं, अपने क़रीबी आलिम से मसले की वाक़फ़ियत हासिल करते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के ज़रिए से एक मसला जो आप सवाल करते हैं वो सवाल के जवाब
آپ کے ساتھ ساتھ کافی سارے حضرات دیکھتے ہیں. ہمارے پاس یوٹیوب پہ بھی اس کی لائیو نشر کی جا رہی ہیں. جن کے پاس روشنی ٹی وی کے سیٹ اپ باکس موجود نہیں ہے وہ یوٹیوب پہ بھی اس پروگرام سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اور مولانا جو لاک ڈاؤن ہے اس کے علاوہ رمضان مبارک ہے. اس کے علاوہ بھی لاک ڈاؤن گزشتہ 3 مہینے سے گزشتہ 35-37 دن سے چلتا آ رہا ہے. اس میں 3 سے 4 جمعہ ایسے چلے گئے جس میں مساجد میں نماز باجماعت ادا نہیں کی گئی جمعہ کا. ہمیں ایک سوال محصول ہوا تھا کہ ہمیں جیسا کہ ہم نے کل اعلان کیا تھا کہ جو حضرات لائیو پروگرام مس کر چکے ہیں وہ بذریعے واٹس ایپ فیس بک کے ذریعے بھی ہم سے سوال کر سکتے ہیں. اسی میں ایک آرمور کرکٹ کے شخص کا یہ سوال تھا کہ جس طرح سے حدیث میں آیا ہے کہ جان بوجھ کر اگر کسی نے 3 جمعہ ترک کر دی تو اس کے دل پہ مہر پڑ جائے گی, وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو ابھی لاک ڈاؤن ہے, لاک ڈاؤن کے مد نظر مساجد خود ہی بند ہے. ان حالات میں جب 3 جمعہ ادا نہیں ہوئی ہیں اور آگے بھی جمعہ ہے تو ان حالات میں کیا احکام شریعت ہے, تھوڑی وضاحت کیجیے. جی, آپ نے جو سوال کیا ہے درست ہے. حدیث پاک کا آپ نے حوالہ دیا ہے. حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک ثلاث جمع تہاونا طبع اللہ علی قلبہ, کہ جو آدمی جان بوجھ کر کوتاہی اور سستی کی وجہ سے 3 جمعہ مسلسل چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں, یعنی اس میں حق بات قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی. یہ حدیث پاک کے الفاظ میں ہم غور کریں تو ہمیں خود معلوم ہو جائے گا کہ موجودہ حالات میں مسئلہ کیا ہے. حدیث پاک میں جو بات کہی گئی ہے تہاوناً, کہ سستی کی وجہ سے, کاہلی کی وجہ سے جا سکتا ہے, نماز پڑھ سکتا ہے, اس کے باوجود نہ پڑھ سکے. اب جو موجودہ حالات ہیں وہ مجبوری کی حالات ہیں اور اس میں آدمی چاہتے ہوئے بھی نہیں جا سک رہا ہے, تو پھر یہ مسئلہ یہ حدیث پاک کی وعید میں وہ داخل نہیں ہوگا. حدیث پاک کی جو وعید ہے وہ ان شخص کے لیے ہیں جو قدرت رکھتے ہیں, استطاعت ہیں, جا سکتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں, اس کے باوجود 3 جمعہ مسلسل چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. حضرت ایک سوال یہ بھی ہے کہ عموماً اگر جمعہ کی نماز نہ ہو, یعنی کہ جمعہ کو ہم عید المومنین کہتے ہیں اور اسے عید کی نماز کی طرح ہی ادا کی جاتی ہے مساجد میں بھی اور گھر پر بھی ہم خشوع و خضوع کے ساتھ تیار ہوتے ہیں, سرما لگاتے ہیں, ادھر وغیرہ لگا کر نماز جمعہ کی طرح عیدین کی نماز کی طرح ہی نماز ادا کرتے ہیں اور اسے عید المومنین بھی کہا جاتا ہے. اگر یہ عید المومنین کی نماز مسجد میں ادا نہیں کی جائے تو اس کا گھر میں ادا کرنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, یہ بھی ہمیں سوال محصول ہوا تھا. جمعہ کی نماز کے سلسلے میں جمعہ کی جو شرائط ذکر کی گئی ہیں فقہ کی کتابوں میں, ان میں 2 شرطیں زیادہ اہم ہیں جو اس وقت خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک شرط تو یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے جماعت ہونی چاہیے, یعنی امام صاحب کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 آدمی مزید ہونے چاہیے. تو جمعہ کی نماز جماعت کے بغیر نہیں ہوتی. عام نمازیں تنہا بھی پڑھ سکتا ہے آدمی, اگر جماعت نہیں ملی ہے تو ظہر کی نماز تنہا پڑھ سکتا ہے, عصر کی نماز تنہا پڑھ سکتا ہے, انفرادی ہو سکتی ہے, لیکن جمعہ کی نماز جماعت کے بغیر نہیں ہوتی, اس لیے جماعت سے ہونا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ شرط ہے, بغیر خطبے کے جمعہ کی نماز نہیں ہوتی. اب ایسی صورت میں مسجد ہی ضروری نہیں ہے, مسجد ہی میں جمعہ کی نماز ہونا ضروری نہیں ہے, جہاں بھی 2-4 افراد جمع ہو جائیں خطبے کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھیں تو جمعہ کی نماز ادا ہو جاتی ہے. اس لیے عام حالات ہوں یا جو ہے اب کے جو حالات ہیں لاک ڈاؤن کے, ان حالات میں اگر آدمی مسجد نہیں پہنچ پا رہا ہے تو اگر کہیں آدمی گھر پر اپنے مکان پر 2-4 افراد ہیں تو وہ قانون کے اور حکومتی احتیاط کے ان کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اگر خطبہ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ لی جائے تو جمعہ کی نماز ادا ہو جائے گی. ہاں, البتہ مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن اگر کوئی آدمی جمعہ کی نماز جماعت سے نہ پڑھ سکے, جمعہ کی نماز نہ پڑھ سکے تو پھر ایسی صورت میں ویسے اس شخص کو ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی. جیسے کہ عورتوں پر جمعہ کی نماز نہیں ہے تو عورتیں ظہر کی نماز گھر میں پڑھتی ہیں جمعہ کے دن بھی. اسی طرح جو آدمی بھی کسی وجہ سے جمعہ کی جماعت میں شریک نہ ہو سکے تو پھر اس آدمی کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے, اور ظہر کی نماز بھی جماعت سے نہیں پڑھی جائے گی, تنہا پڑھی جائے گی. تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز
اگر جماعت بنائی جائے تو جمعہ کی نماز خطبے کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر نہیں تو پھر ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی، تنہا تنہا پڑھنی ہوگی۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ فدیے کے متعلق سوال ہے جی تھوڑا فدیے کے متعلق قبلے کے متعلق کہ ہر کوئی آدمی جو روزہ نہیں رکھا ہونا فدیہ ادا کرنا، یا بوڑھے لوگ ادا کرنا فدیہ؟ امام صاحب، مفتی صاحب آپ کی وضاحت کریں گے۔ مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ جو آدمی روزہ نہ رکھے تو اس آدمی کو فدیہ دینا چاہیے، شریعت میں یہ حکم ہے، لیکن یہ فدیہ جو ہے یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ عام طور سے شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو عبادت چھوٹ جاتی ہے تو اس عبادت کو فرض عبادت کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ جیسے اگر کسی کی ظہر کی نماز چھوٹ جائے تو پھر وہ ظہر کی نماز قضا کرنی پڑتی ہے، جب تک آدمی میں ہوش و حواس باقی ہیں کہ کسی وقت بھی زندگی میں وہ قضا کر سکتا ہے۔ اسی طرح بالکل روزوں کا معاملہ ہے کہ اگر کسی کے روزے کسی وجہ سے چھوٹ جائیں، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا کوئی اور وجہ سے، یا بغیر کسی وجہ کے بھی روزہ چھوٹ جائے تو پھر اس روزے کی قضا کرنی ہے۔ آپ چاہے سال بھر میں کسی وقت بھی کر لیں، اگلے سال کر لیں، 2 سال کے بعد کر لیں، اپنی زندگی میں جب بھی آپ قضا کر لیں گے تو وہ روزہ ادا ہو جائے گا اور اس کی قضا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسی عمر میں پہنچ گیا ہے یا ایسا بیمار ہو گیا ہے کہ اب آگے روزے رکھنے کی استطاعت بالکل نہیں ہے اور آگے روزہ رکھنے کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اتنی صحت ملے گی میں روزہ رکھ سکوں گا، تو پھر ایسے آدمی کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ آدمی ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار یہ صدقہ کر دے، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ یہ فدیہ جو ہے صرف ان ضعیف لوگوں کے لیے اور ان ایسے بیمار لوگوں کے لیے ہے جن کو صحت کی اب کوئی امید نہیں ہے کہ موت تک پھر روزہ نہیں رکھ سکیں گے۔ اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو پھر روزہ ہی رکھنا پڑے گا، روزے کا بدل روزے ہی سے ہوگا، اس لیے روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ اور یہاں تک فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا ضعیف آدمی ہے کہ اسے اب معلوم ہو رہا ہے کہ میں آگے اب زندگی میں روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فدیہ دے۔ لیکن اگر پھر آگے چل کے اسے طاقت آ جائے گی اور اتنی طاقت آ جائے گی کہ پھر وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو وہ فدیہ کینسل ہو جائے گا، پھر اسے روزہ رکھنا پڑے گا، ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ اس لیے یہ جو عام طور سے یہ بات لوگوں کے ذہن میں ہے کہ روزہ نہیں رکھا ہے تو بس اس کا فدیہ دے دو، یہ درست نہیں ہے۔ روزہ اگر چھوڑ دیا ہے کسی عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کے بھی چھوڑ دیا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس روزے کی تلافی روزے کی قضا رکھ کر ہی ہوگی، چاہے آپ اگلے سال رکھ لیں، اگلے مہینے میں 2-3 مہینے کے بعد رکھ لیں، جتنے روزے چھوٹے ان کی قضا کرنی ہوگی۔ ہاں اگر کوئی ایسے ضعیف ہیں جو بالکل کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اور بالکل بیمار ہو گئے ہیں تو پھر ایسے لوگ ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ادا کر دیں۔ حضرت جب ہمارے ساتھ پہلے ایک کالر ہیں ان کو جوڑتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا سوال؟ نعت سننا ہے ہم آپ کو۔ نعت کا پروگرام 3 بجے سے ہے، یہ دینی مسائل کا پروگرام ہے۔ 3 بجے سے؟ ہاں 3 بجے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ جی نعت کی فرمائش تھی۔ جی جیسا کہ فدیے کا ذکر نکلا ہے، ایسے حضرات جو روزہ نہیں رکھ سکتے یا پھر روزے کی طاقت نہیں رکھ سکتے اور انہیں پوری عمر میں یہ بھی ایسا حالت پیدا نہ ہو کہ وہ امید نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں، تو فدیے کا تعین کس طرح سے کرنا چاہیے؟ مطلب فدیہ کس حساب سے نکالنا چاہیے؟ اگر وہ شخص بیمار شخص اگر صاحب استطاعت ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اور اگر صاحب استطاعت نہ ہو یعنی کہ کئی غریب حضرات بھی اچھی صحت نہیں رکھتے تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فدیے کے لیے جیسے کہ میں نے ابھی بتلایا ہے کہ فدیے کی جو مقدار ہے وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ جیسے صدقہ فطر ہم رمضان کی عید کے موقع پر نکالتے ہیں، ہر سال تو اس کی قیمت الگ الگ متعین ہوتی ہے۔ اس کی مقدار تقریباً 1.25 کلو گیہوں کی قیمت ہوتی ہے کہ بازار میں 1.25 کلو گیہوں جتنی قیمت میں آتا ہے اتنی قیمت صدقہ فطر کی ہوتی ہے۔ تو ایک روزے کا ایک فدیہ یعنی ایک صدقہ فطر کی مقدار کی جو رقم ہے وہ صدقہ کرنا ہے۔
اور جو آدمی صدقہ بھی نہیں کر سکتا، یعنی اتنا غریب ہے، استطاعت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی بھی استطاعت نہیں ہے اور فدیہ دینے کی بھی استطاعت نہیں ہے، تو پھر وہ آدمی توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مجبوری رکھے کہ اللہ میں روزہ بھی نہیں رکھ سک رہا ہوں اور آپ نے مجھے اتنی اتنی وسعت اور گنجائش بھی نہیں دی کہ میں فدیہ نہیں دے سک رہا ہوں، اس پر وہ پشیمان رہے، ندامت کرے، توبہ استغفار کرے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی مواخذہ اور پکڑ نہیں ہوگی۔ میں یہ ٹاپک کو اور تھوڑا ڈیپ میں کھینچنا چاہوں گا، کیونکہ اکثر حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی جان بوجھ کر یہ ادا نہیں کرتے فدیہ، کیونکہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں۔ تو ان حضرات کے لیے مطلب یہ جو آپ نے جو ٹاپک چھڑا ہے صدقہ فطر کا فدیہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے لیے، تو اس کے تعلق سے عوام کو اور مزید معلومات کے لیے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ چند حضرات جان بوجھ کر بھی ادا نہیں کرتے، اور ایسی حالت ہمارے ساتھ پہلے کالر کو لیں گے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ کا سوال؟ معافی چاہتے ہوں، فون کٹ ہو گیا۔ تو صدقہ فطر جان بوجھ کر ادا نہ کرنے پر کس طرح کے احکامات ہیں شریعت میں، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ روزہ چونکہ فرض ہے اور فرض چیز چھوڑ دیتا ہے آدمی، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو۔ یہ فرض جب ہو جاتا ہے تو اس کو ادا کرنا آدمی پر واجب ہو جاتا ہے، ذمے میں ہو جاتا ہے، آدمی ادا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ تو اب اس پکڑ سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ روزہ اگر چھوٹ گیا ہے کسی وجہ سے تو قضا رکھ لے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو اس سے زیادہ سخت پکڑ نہیں ہوگی، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور اگر روزہ ادا نہیں کر سکتا ہے، قضا بھی نہیں رکھ سکتا ہے، تو فدیہ دے دے، تو اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ اور مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں یا پھر جان بوجھ کر استطاعت کے باوجود فدیہ ادا نہیں کرتے ہیں، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اگر تم صحت مند تھے تو تمہیں روزہ رکھنا چاہیے تھا، اور اگر صحت مند نہیں تھے تو تمہیں فدیہ تو دینا چاہیے تھا، تم اس کے باوجود نہیں دے سکے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا۔ اس لیے ان کو ڈرتے رہنا چاہیے اور اس طرح کی بے احتیاطی سے بچنا چاہیے۔ جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تراویح کے متعلق سوال یہ ہے کہ کیا تراویح گھر میں بیوی، بچے، نابالغ بچے بھی رہتے تو ان کی جماعت میں نیت کر کے تراویح پڑھی جا سکتی ہے کیا؟ جی مفتی صاحب ابھی آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ تراویح کی نماز یا اسی طرح اور نمازوں، جو تراویح کے کو الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عام نمازوں کا جو مسئلہ ہے وہی تراویح کا مسئلہ ہے، لہٰذا جماعت سے گھر میں تراویح کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، عام فرض نمازیں بھی جماعت سے پڑھی جا سکتی ہیں۔ اب طریقہ یہ بتایا جاتا ہے، عام طور سے لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ اگر گھر میں مرد احباب بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، تو پہلے امام صاحب ہوں گے، پھر اس کے پیچھے مرد احباب کی جماعت کی صف بنائی جائے گی، پھر اس کے پیچھے بچوں کی صف بنائی جائے گی، پھر اس کے پیچھے خواتین کی صف بنائی جائے گی، اس طرح نماز پڑھی جائے گی۔ اس سلسلے میں دو باتیں خاص طور سے مجھے اس طرف توجہ دلانی ہے، مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ امامت کے لیے جب امام صاحب امامت کریں گے، نماز پڑھائیں گے اور ان کی اقتداء میں خواتین بھی نماز پڑھیں گی، تو ایسی صورت میں فقہا نے لکھا ہے کہ امام صاحب کو عورتوں کی امامت کی نیت کرنا ضروری ہے، تبھی ان کی اقتداء درست ہوگی، ورنہ اقتداء درست نہیں ہوگی۔ آپ عام نماز پڑھاتے ہیں، عام طور سے مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں یا کہیں بھی نماز پڑھاتے ہیں، مرد احباب کو امامت کرتے ہیں، تو اس میں میں نماز پڑھاتا ہوں اس کی نیت بھی ضروری ہے، میں نماز پڑھتا ہوں کہہ کے نیت کا میں نماز پڑھنے کی نیت سے بھی آپ نماز شروع کر دیں، پیچھے لوگ شریک ہو جائیں تو ان کی اقتداء درست ہو جاتی ہے۔ لیکن جب خاص طور سے جماعت میں خواتین شریک ہو رہی ہوں تو اس میں فقہا نے صراحت کی ہے کہ امام کو عورتوں کی اقتداء کی نیت کرنی چاہیے کہ میں عورتوں کی بھی امامت کر رہا ہوں، تو اب امام کو امامت کی نیت کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ عورتوں کی اقتداء درست نہیں ہوتی۔ دوسری بات اس سلسلے میں توجہ دلانی یہ ہے کہ امام صاحب جب ہوں
اور پیچھے اگر مرد احباب ہوں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیچھے خواتین کوئی بھی ہو سکتی ہیں، کتنی بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر امام صاحب کے ساتھ اور کوئی مرد احباب یا بچوں کی صف نہیں بن پا رہی ہے، صرف تنہا امام صاحب ہیں اور پھر پیچھے صرف خواتین ہی خواتین ہیں، چاہے پردے ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو، لیکن اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب تنہا ہوں تو پیچھے خواتین میں امام صاحب کی محرم عورتوں میں سے کوئی عورت ہونی چاہیے، چاہے دادی، نانی، پھوپھی، پھوپھی یا پھر خالہ یا والدہ، بہن یا بیوی، کوئی اور محرم خاتون ہونی چاہیے۔ صرف تنہا امام صاحب ہوں اور پیچھے پوری عورتیں ہوں اور عورتوں میں کوئی محرم عورت نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں ان کا امامت کرنا درست نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا سوال؟ جی ابھی میں روزے سے ہوں، پر میرا ناخن ابھی مجھے فرصت نہیں ہوئی، تو ابھی مجھے ناخن کٹ کرنا ہے، کیا روزے کی حالت میں ناخن بال کٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، ابھی آپ کا جواب جی، روزے کی حالت میں ناخن، بال وغیرہ تراشنا کس طرح؟ روزے کی حالت میں ناخن اور بال وغیرہ تراشے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ کچھ وقت مقررہ تک تراشنے کی اجازت ہے یا پھر کبھی بھی تراشا جا سکتا ہے، یا پھر روزے سے قبل یا پھر افطار کے بعد؟ کبھی بھی روزے میں کبھی بھی تراشے جا سکتے ہیں، دن بھر میں کبھی بھی ناخن بال تراشنے میں کوئی قید نہیں ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت کی بھی تعین نہیں ہے، دن بھر میں کبھی جب آدمی کو سہولت ہو، جب موقع ہو، ناخن بھی نکال سکتے ہیں اور بال بھی نکال سکتے ہیں۔ حضرت ہمارا ٹاپک چل رہا تھا فدیہ۔ فدیے میں ایسا ہے کہ چند مریض ماہ رمضان کے دوران عبادت کی غرض سے، چاہے شوگر ہو یا بی پی ہو، ان کے لیے روزہ بعض وقت کافی مشکل ثابت ہو جاتا ہے، اور خاص کر شوگر پیشنٹ جو جنہیں ہر گھنٹہ کچھ نہ کچھ کھانے کی کھانا ضروری ہوتا ہے، ایسے حالت میں بھی وہ لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنی جان پہ بعض وقت ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ تو ان روزے داروں کے بارے میں احادیث کی روشنی میں کچھ فرمائیے۔ جو احباب واقعی معذور ہیں اور واقعی بیمار ہیں، اس کی تعیین جو ہے وہ فقہاء کرام نے بیان کی ہے کہ مسلم ڈاکٹر ہوں، مسلم ڈاکٹر سے رجوع ہوں، آپ کا معالج اور ڈاکٹر آپ کے لیے یہ کہے کہ بھئی آپ کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس آدمی کو روزہ چھوڑنا چاہیے۔ روزہ چھوڑ کر پھر اس کے لیے جو حل ہے وہ یا تو بعد میں قضا رکھے، یا پھر اگر صحت کی امید نہ ہو تو پھر فدیے کی شکل اختیار کرے، یا اگر مسلم ڈاکٹر نہ ہو تو علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر اپنا تجربہ بتاتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو بہت زیادہ پریشان ہو جاؤں گا، بہت زیادہ بیمار ہو جاؤں گا، اس طرح نقصان کا اندیشہ ہے، تب بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کسی کو اس کا یہ احساس ہے، اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے تجربے سے کہ نہیں میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو پھر اس آدمی کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر اس میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اگر بہت زیادہ تکلیف ہے تو روزہ توڑنے کی بھی گنجائش ہوتی ہے، اور اگر بہت زیادہ تکلیف نہیں ہے، آدمی برداشت کر سکتا ہے، تو پھر برداشت کر لینا چاہیے، اس پر انشاءاللہ بہت زیادہ اجر ملے گا۔ تو پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ہم انہیں لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، کیا موجودہ حالات میں سید کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ موجودہ حالات لاک ڈاؤن ہے، اس کے علاوہ ہر کسی پہ معاشی طور پر بحرانی طاری ہوئی ہے، اور ان حالات میں جہاں ہر طبقہ معاشی طور پر پریشان ہے، اسی میں سید طبقہ بھی ہے، اور سیدوں اور ماہ رمضان میں زکوٰۃ بھی عطا کی جاتی ہے۔ کیا اس مقصد میں، اس ماحول میں کسی سید زادے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کیا؟ سید جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لیے صدقات اور زکوٰۃ کو منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے، اس لیے ہم لوگوں کو اس بات سے احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم سید کو زکوٰۃ نہ دیں۔ کیا یہ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو یا
یہ گویا کہ خاندان گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہا کہ اللہ کے نبی کو ہم کچھ میل کچیل دیں اپنے مالوں کا، اس لیے زکوٰۃ تو بہرحال نہیں دی جا سکتی ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ہم کو ان کا خیال کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں ہم خرچ سکتے ہیں۔ ہم مسلمان زکوٰۃ ہی نہیں نکالتے، زکوٰۃ کے علاوہ بہت سارے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں اور ان کے لیے حسن سلوک کر سکتے ہیں، ہدیہ تحفہ دے سکتے ہیں۔ اس لیے ہدیہ تحفے کی مد سے تو دیا جائے، لیکن زکوٰۃ کی مد سے اگر واقعی سید ہے تو پھر ان کا تعاون نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ہم ان سے بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، پہلے تو میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ ابھی مول صاحب نہیں دکھے۔ جی جی ابھی جو موزن صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں انہوں دکھائی نہیں دے رہے۔ مطلب بعض لوگ ویڈیو سے پرہیز کرتے ہیں، اس لیے امام صاحب کے تقوی کا ہم احترام کرتے ہوئے انہیں پردے کے پیچھے رکھتے ہوئے ان کے ایکسپیرینس اور ان کے تجربے کا فائدہ حاصل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت موجودہ دور میں ہر سال رمضان میں ایک معاملہ نظر آتا ہے کہ لوگ دین کی طرف زیادہ رجوع ہو جاتے ہیں، اور اتنا زیادہ رجوع ہو جاتے ہیں کہ فیس بک وغیرہ پہ بھی عالم دین کے متعلق سے ایک بحث سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس تعلق سے کچھ فرمائیے۔ آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت حال یہ ہے کہ ہر کوئی ہر کس و ناکس وہ اپنے آپ کو دین کا ماہر سمجھنے لگا ہے اور دین کے معاملے میں اپنی رائے دینے کو اپنا حق سمجھتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ ضرورت پڑتی ہے تو علماء پر بھی تنقید کر دیتے ہیں، علماء پر بھی لعن طعن کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ چیز بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں علماء کا بڑا مقام بیان کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ اگر علماء پر طعن کر رہے ہیں، علماء پر کیچڑ اچھال رہے ہیں تو یہ گویا نبی کے وارث پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، گویا نبی پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ اس لیے اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کو علم نہیں ہے تو ہم کسی عالم سے رجوع ہوں، کسی دین کے ماہر سے رجوع ہوں جس پر ہم کو اعتماد ہے، چاہے ہم کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، ہم جس پر اعتماد ہے اس عالم سے رجوع ہونا چاہیے، ان سے مسئلہ معلوم کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ کسی پر تنقید کرنا یا کسی پر کیچڑ اچھالنا اور ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو لے کر اچھالنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ دین کے خلاف بات ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من لم یؤخر علماءنا، جو ہمارے علماء کی قدر نہ کرے، ان کی توقیر اور عظمت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی مسلمانوں میں سے نہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت کے قریب علماء کی توہین کی جانے لگے گی، علماء کی عظمتوں کو دل سے ختم کیا جائے گا، اور اس وقت پوری دنیا اور باطل تحریکیں اسی بات سے پر زور صرف کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے علماء کی عظمت ختم کی جائے، مسلمانوں کو علماء سے کاٹ دیا جائے، تاکہ جب یہ مسلمان علماء سے کٹ جائیں گے تو پھر نہ ان کے پاس علم دین باقی رہے گا، نہ یہ لوگ دین پہ چل سکیں گے۔ اس لیے باطل کا یہ گویا ایک سازش ہے کہ علماء سے کاٹنا، علماء سے امت کو بدزن کر کے علماء سے دور کرنا۔ اگر ہم بھی اور خدا نہ دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر علماء پر کیچڑ اچھال کر یا علماء کی برائی کر کر اس میں شریک ہو رہے ہیں تو ہم باطل کی سازش کا شکار ہو رہے ہیں اور باطل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ علماء جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، ہم ان کی تعظیم کریں، ان کے علم کی، کہ ان کے پاس اللہ کے دین کا علم ہے، اس علم کی وجہ سے ان کی تعظیم اور عظمت کریں۔ یہی دین کی عظمت کا تقاضا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ یعنی کہ آپ جس دروازے سے آپ علم سیکھتے ہیں وہ علم کی آپ کو قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں اگر آپ کسی عالم دین کے تعلق سے بغض رکھیں تو اس کے پیچھے، ان عالم کے پیچھے آپ کی نماز بھی قبول نہ ہوگی۔ اس تعلق سے بھی کچھ روشنی ڈالیں گے؟ حدیث پاک میں ہے کہ اگر قوم ناراض ہو اور امام امامت کرے تو اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوتی ہے، اور اسی طرح اگر کوئی آدمی امام سے بغض رکھتا ہے اور امام صاحب سے ناراض ہو اور اس کے باوجود وہ ان کی اقتداء کرتا ہے تو بھلا یہ اقتداء کیسے صحیح ہو سکتی ہے، اور کیسے اس کے لیے جو درست ہے کہ جن کی آپ برائی کر رہے ہیں انہی کے بھی اقتداء میں امام کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ان کو اپنا پیشوا اور مقتدیٰ مانا ہے، اور آپ انہی کی وہ برائی کر رہے ہیں تو پھر ان کو آپ پیشوا اور مقتدیٰ کیسے مان سکتے ہیں؟
नाज़रीन, मौजूदा हालात में जहाँ पर दीन इस्लाम को हर जगह पर निशाना बनाया जा रहा है, वहीं पर हमें तीरंदाज़ों की बाहर से ज़्यादा अंदर ज़्यादा ज़ख्मी हो रहे हैं। हम उन तीरों से बाहर के अफराद तो कम ज़ख्मी करते हैं, उनसे ज़्यादा तो हमारे अंदरून जो दुश्मन हैं वो हमें ज़्यादा ज़ख्मी पहुंचा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि उलमाओं पे कमेंट करना एक आजकल के दौर का एक आम मशगला बन चुका है, मसलकी ना इत्तेफाक़ी एक आम मसला बन चुका है। हमें ये इस प्रोग्राम में इस मसले को छेड़ना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आज के दौर के हिसाब से हम सिर्फ आवाम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अगर किसी आलिम दीन को पसंद नहीं करते तो आप खामोशी का इख्तियार कीजिए। उस आलिम दीन के बारे में जगह जगह पे उनके ख़िलाफ़ में बोलने के बदले में आप अपने दिल में आपकी बात दबाए रखें और अल्लाह उसका अजर देगा। अभी इत्तेहाद की ज़रूरत है, हमें इत्तेहाद कायम रखना चाहिए और हमें बाहर के तीरंदाज़ों से ज़्यादा मौला हमें अंदर ज़ख़म करने वालों से बचाए। मौला हमारा टॉपिक रोज़े के ताल्लुक़ से चल रहा था और ख़ुसूसी तौर पर अब गर्मा है, मरीज़ों की भी इद्दत में काफ़ी इजाफ़ा हो जाता है, मरीज़ों को भी काफ़ी तकालीफ़ होती हैं। वहीं पर जो मेहनत मजदूरी करते हैं उन्हें भी काफ़ी तकालीफ़ होती है। अगर कोई शख्स इस कड़ी धूप में मेहनत मजदूरी करता है और 40 से 42 डिग्री की धूप है, अगर इस धूप में वो रोज़े को तर्क करता है तो उसके लिए क्या इकामत है। अगर वो मेहनत मजदूरी करता है, उसका किफ़ायत, उसके पूरे घर की किफ़ायत उसी शख्स पर है और वो मेहनत इस तरह की है कि वो दिन भर धूप में फिरना पड़ेगा, तो ऐसे शख्स के लिए क्या इकामत है। अगर कोई ऐसी मेहनत करता है और ऐसा काम करता है कि जिसकी हालत में उसको ये अंदेशा है कि भाई मैं रोज़ा रखूँगा तो फिर मुझे नुकसान होगा, तबीयत ख़राब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाऊँगा, बहुत ज़्यादा मशक्क़त हो जाएगी, तो फिर ऐसी सूरत में उसके लिए रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश है। ऐसा आदमी रोज़ा छोड़ दे और फिर बाद में उसकी क़ज़ा रख ले। लेकिन अगर वाकई मजबूरी है, वाकई उज़्र है, वाकई ऐसी बात है तो वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला को तो जवाब देना है, आप चाहे ज़ाहिर में कितने ही उज़्र तराश ले, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ किसी का कोई उज़्र नहीं चलेगा। वाकई उज़्र है तब तो फिर उसके लिए शरीयत ने गुंजाइश दी, और अगर उज़्र नहीं है तो खामखा बहाना बनाकर रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए, ये बड़ी महरूमी की बात होगी। हमारे साथ एक कॉलर है, उन्हें लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका सवाल? हमारा सवाल ये है कि अगर रोजेदार की नक्सी छूट गई तो क्या करना चाहिए? जी माफ़ी चाहते हैं। रोजेदार की अगर नक्सी छूट गई तो क्या करना चाहिए? आपका गालिबन सवाल यही है जो हमें समझ में आया है कि रोज़ेदार की अगर नक्सीर फूटी तो क्या करना चाहिए। नक्सीर ये नाक से खून बहता है, तो बहुत से लोगों को बाज़ मरतबा ऐसा होता है गर्मी की वजह से भी, और बाद लोगों को बीमारी की तौर पे भी होता है कि नाक से अचानक खून बहना शुरू हो जाता है और फिर उसका इलाज करते हैं या उसको सर पर पानी वगैरह डालते हैं तो रुकता है। बहरहाल अगर खून बहुत ज़्यादा बह रहा है और इतना ज़्यादा बहे कि आदमी को कमज़ोरी हो जाए तो फिर ऐसी सूरत में वो रोज़ा तोड़ सकता है, अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी। और अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी नहीं है, काबिल बर्दाश्त है, काबिल तहम्मुल है कि हम रोज़ा रख सकते हैं, रोज़े को इफ्तार तक बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर उसको रोज़ा तोड़ना नहीं चाहिए, उसको रोज़ा पूरा मुकम्मल करना चाहिए। नाज़रीन, अभी ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो चुका है, हम हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। नाज़रीन, आज हमने कई मौज़ूआत को छेड़ा है इस प्रोग्राम में। वाज़ेह रहे कि कल भी कुछ सवालात हमारे पास आए थे जिसके जवाबात हमने दिया, हमारे मुफ्ती साहब ने दिया, मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासिमी साहब ने दिया, और उसमें सबसे पहला सवाल ये था कि जुम्मा के ताल्लुक़ से था। हमारे साथ एक लास्ट कॉलर हैं, हम उन्हें ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका सवाल है? जी, ये एक बार हम लोग सफर कर रहे थे तो हमारे को बहुत धूप बहुत थी, तो 3 या 4 बजे के टाइम पे रोजा तोड़ना पड़ा, तो टूट गया रोजा, तो उसका कुछ भी नहीं करे अभी तक, तो वो पूछने का था। ठीक है, आप हमारे प्रोग्राम में बने रहिए, मुफ्ती साहब अभी आपका जवाब देंगे। अल्लाह।
آپ نے جو بتایا ہے کہ سفر میں تھے اور بہت زیادہ دھوپ تھی جس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے 2-3 بجے کے وقت میں روزہ توڑ دیا ہے. تو اگر مجبوری کی وجہ سے، جیسے کہ آپ نے بتایا ہے، مجبوری کی وجہ سے روزہ توڑا ہے تو پھر اس روزے کے توڑنے پر صرف ایک روزے کے بدلے میں ایک روزے کی قضا رکھنی ہوگی. آپ رمضان کے بعد کسی بھی دن میں آپ اس روزے کی قضا رکھ لیں گے تو وہ ادا ہو جائے گا اور آپ پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. واضح رہے کہ رمضان کا روزہ ہر کسی پہ فرض ہے. اگر وہ اب چھوٹ جائے تو آپ غیر رمضان بھی روزے کی قضا کر سکتے ہیں اگر شدید علالت ہو. اور آج کے پروگرام کا میں مقصد بیان کر دوں گا. اسی میں یہ باتیں آئیں گے کہ پہلا سوال تھا کہ جمعہ کے تعلق سے لاک ڈاؤن کے مد نظر کئی جمعیں گزر چکی ہیں، عید مومنین گزر چکا ہے اور اس دوران نماز باجماعت ادا نہیں کی گئی ہے. اس کے تعلق سے ہمارے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ نماز ادا ہو رہی ہے، آپ جان بوجھ کر نماز ادا نہ کیے تو اس حالت میں آپ پر شرعی حکم واجب ہے کہ آپ کے دل پر مہر لگ جائے گی. ابھی موجودہ حالات میں حکومت کی جانب سے وہ بند ہے، مساجد بند ہے اور اس پر علماء دین نے بھی اجازت دی ہے کہ آپ گھر پر ظہر کی نماز ادا کریں. اسی طرح روزے کے تعلق سے ہمارے کوشچن آیا تھا کہ اگر مریض روزہ نہ رکھیں تو اس پر کیا حکم ہے. تو مفتی صاحب نے فرما دیا کہ فدیہ دیا جائے اگر بہت زیادہ بیمار ہیں اور یہ امکان ہے کہ وہ کبھی صحت یاب نہ ہو اور اپنی پوری زندگی میں روزے نہ رکھ سکیں. ان حالات میں فدیہ دیا جا سکتا ہے. اگر یہ حالات ہے کہ وہ ابھی رہ سکتا ہے، ابھی نہیں رہ سکتا، یعنی کہ اس رمضان میں نہیں رہ سکتا، لیکن 3-4 مہینے یا پھر 3-4 سال کے بعد وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو وہ جب وہ روزہ رہے اس رمضان کے. تو اسی طریقے سے کئی سوالات پر ہم نے روشنی ڈالی، یہاں تک کہ جو امام یا پھر علماء کے تعلق سے بد کلامی کے بارے میں بھی ہم نے اس پروگرام میں روشنی ڈالی. ہم کل بھی اسی وقت پر پروگرام کریں گے. ہمارے ساتھ مفتی صاحب کل بھی بنے رہیں گے. اگر آپ کے سوالات ہیں تو آپ ہمارے واٹس اپ نمبر پر بھی جو آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے 9000917663 پر آپ کے سوالات درج کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کال کر کے بھی آپ کے سوالات درج کرا سکتے ہیں. ہم آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کی مکمل رہنمائی کے لیے مفتیان اکرام سے آپ کے سوالات کے جوابات کو فراہم کرتے رہیں گے. یہ ماہ رمضان میں یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہم آپ کے سوالات کے جواب کے لیے کل پھر 12:30 بجے سے 1:15 بجے تک اس پروگرام کو جاری رکھا جائے گا. اسی کے ساتھ میں ذیشان رضوی آپ سے آج اختتام اجازت طلب کرتا ہوں. اللہ حافظ.